बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक हैं हमारे प्रोफेशनल मेडिकल नेग्लिजेंस एंड हाउ अ चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट अ डॉक्टर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। यानी अगर डॉक्टर गफलत करे, डॉक्टर की गफलत से या उसकी नालायकी की वजह से या सही तरह ड्यूटी ना करने की वजह से किसी मरीज को नुकसान हो जाए तो उसको हम प्रोफेशनल मेडिकल नेग्लिजेंस कहते हैं, और ये एक जुर्म है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स को फ्री हैंड है, वो जो चाहें जैसे चाहें और अपनी मर्जी से इलाज करें जिस तरीके से वो चाहे, मरीज को नुकसान पहुंचे, ऐसा बिल्कुल नहीं। डॉक्टर की प्रैक्टिस बिल्कुल कानून के दायरे में है। मुख्तलिफ कवानीन हैं हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में जिनके ज़रिए मेडिकल प्रैक्टिस पर नज़र रखी जाती है, सुपरवाइज किया जाता है, ताकि मरीज के हकूक पामाल ना हो और डॉक्टर के हकूक भी पामाल ना हो, और डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस कानून के दायरे में करे ताकि किसी भी इलाज की सूरत में मरीज को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि प्रोफेशनल मेडिकल नेग्लिजेंस होता क्या है। प्रोफेशनल मेडिकल नेग्लिजेंस is defined as the carelessness or dereliction from duty or professional incompetence which results in damage to the patient. This is called professional medical negligence. यानी तीन बातें हैं, अगर डॉक्टर उन तीनों में से कोई एक बात करे जिसकी वजह से मरीज को नुकसान हो जाए, डैमेज हो जाए, तो ये प्रोफेशनल मेडिकल नेग्लिजेंस बनता है। अब डैमेज क्या है, कौन कौन सी चीज डैमेज में आती है, मरीज के नुकसान में आती है, जिसके लिए मरीज अदालत जा सकता है और कंपनसेशन क्लेम कर सकता है या डॉक्टर के लिए पनिशमेंट मांग सकता है। तो डैमेज में आता है, सबसे बड़ा डैमेज है डेथ ऑफ द पेशेंट। यानी डॉक्टर की गफलत से, डॉक्टर की लापरवाही से या उसकी ड्यूटी पर ना आने की वजह से या उसकी नालायकी की वजह से किसी की मौत वाक़या हो जाए, मरीज की मौत वाक़या हो जाए, ये सबसे बड़ा प्रोफेशनल मेडिकल नेग्लिजेंस है। इसी तरह आगे जाके हम मुख्तलिफ इंजरीज जो ट्रीटमेंट में नहीं होनी चाहिए थी, मसलन गलत आर्गन का या हेल्दी आर्गन का काट लेना, एम्पुटेशन ऑफ हेल्दी लिम्ब और आर्गन, या फिर उस आर्गन के फंक्शन परमानेंटली डैमेज कर देना, लॉस ऑफ फंक्शन, या मरीज को पैसों का नुकसान हो जाए जो इतना ट्रीटमेंट में होना नहीं चाहिए था, या मरीज का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाए, जो इलाज 7 दिन में होना था वो 20 दिन में हुआ, या मरीज को इंतहाई शदीद दर्द से गुजरना पड़ा जो नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर की नालायकी की वजह से उसको लोकल एनेस्थेटिक्स नहीं लगाया गया और उसको बहुत शदीद दर्द हुआ एक फ्रैक्चर रिड्यूस करने में। इसी तरह एंजाइटी और डिप्रेशन अगर डॉक्टर की वजह से मरीज को हुआ है तो ये डैमेज में आता है। तो मरीज को अगर डैमेज हो गया और वो अदालत में जाके कंपनसेशन मांगने लगा या डॉक्टर के लिए सजा मांगने लगा, तो वो क्लेम करता है डैमेजेस। डैमेजेस इस डैमेज की जमा नहीं है, बल्कि डैमेजेस कानूनी वर्ड है जो कंपनसेशन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी द पेशेंट विल क्लेम डैमेजेस
in a court of law against the doctor. अब आते हैं कि इस मेडिकल प्रोफेशनल नेग्लिजेंस की कितनी किस्में हैं. What are the types of professional medical negligence? तो ब्रॉडली हम इसको 3 अकसाम में डिवाइड करते हैं. क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस, सिविल मेडिकल नेग्लिजेंस एंड कंट्रीब्यूटरी मेडिकल नेग्लिजेंस. क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस वो है जिसमें डॉक्टर से इंतहाई ज्यादा लापरवाही हुई है, इंतहाई ज्यादा गफलत का मुजाहरा किया है डॉक्टर ने, जिसके नतीजे में मरीज को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जो रिपेयरेबल नहीं है, जो वापसी के काबिल नहीं है, जो पैसों से कंपनसेशन उसकी नहीं हो सकती. इस तरह बड़ा डैमेज जैसे डेथ है, जैसे लॉस ऑफ लिम्ब है, लॉस ऑफ ऑर्गन है, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्गन है, इस तरह के डैमेजेस को हम जो इस तरह की नेग्लिजेंस को हम क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहते हैं. ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस एक क्रिमिनल अदालत में क्लेम किए जाते हैं. द कंप्लेनेंट और द पेशेंट lodges his complaint to the criminal court और वो चाहता है कि डॉक्टर को सजा हो. अगर ये मरीज चाहता है कि डॉक्टर को सजा भी हो और मुझे कंपनसेशन भी मिले, तो वो दोनों कोर्ट्स में जाता है. सिविल कोर्ट में भी सूट करता है अगेंस्ट द डॉक्टर फॉर कंपनसेशन, और क्रिमिनल कोर्ट में सजा का तलबगार होता है डॉक्टर के लिए. या फिर ऐसी अदालत जाता है जैसे सेशन कोर्ट है, जहाँ पे सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस निपटाए जाते हैं. तो मरीज अपने कंप्लेंट में दोनों इस्तदा करता है. he wants to be compensated and at the same time he wants that the doctor be punished. फिर आता है सिविल नेग्लिजेंस. सिविल नेग्लिजेंस actually the name derives from civil court. If there is a repairable and minor type of damage and the patient wants compensation only, then he goes to the civil court. So all the suits, all the complaints lodged in civil courts for compensation are called civil negligences. तो जैसे मैंने पहले कहा, इसमें माइनर नुकसान है, इसमें लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ मनी और पेन, एंजाइटी वगैरह, ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई मुमकिन हो, जो रिपेयरेबल हो, और उसके लिए वो सिविल अदालत जाता है और वहाँ कंपनसेशन क्लेम करता है. जो भी कंप्लेन कंपनसेशन के लिए लॉज होता है, वहाँ डॉक्टर को सजा नहीं मिलती. So mostly in civil negligences, doctor is not punished because the matter is in the civil court, and only compensation are awarded if the patient proves the charge of negligence against the doctor. तीसरा टाइप है the contributory negligence. Contributory negligence means contribution of negligence for the damage of the patient by somebody else other than the doctor. Usually, the doctors forward contributory negligence as their defense in a court of law. यहाँ पे मरीज या मरीज का अटेंडेंट या कोई और डॉक्टर या कोई और सोर्स इस ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होता है
اور اس کی وجہ سے ڈیمیج ہوتا ہے. مثلاً میں کہوں کہ مریض ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر وارڈ سے چلا گیا، اس نے پراپر ڈسچارج نہیں دیا اور وہ چلا گیا. ڈاکٹر سمجھ رہا تھا کہ اس کو میں 7 دن رکھوں گا، اس کے بعد اس کو ڈسچارج کروں، لیکن مریض دوسرے دن چلا گیا. ظاہر ہے اس کو ڈیمیج ہونا ہے اور ہو گیا. یا پھر مریض نے ڈاکٹر کی ایڈوائس پر پوری طرح عمل نہیں کیا، یعنی جیسے دوائیوں میں اس نے وہ دوائی نہیں لی جو ڈاکٹر نے ایڈوائس کی تھی، یا اس دوائی کا ڈوز اس طرح نہیں لیا جس طرح ڈاکٹر نے ایڈوائس کیا تھا، تو یہ کنٹریبیوشن ہو گیا پیشنٹ کی طرف سے. دوسرا ہے کنٹریبیوشن فرام دی اٹینڈنٹ آف دی پیشنٹ. اس کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہیں، اس کے لواحقین ہیں، ان کی طرف سے اگر کنٹریبیوشن ہے نیگلیجنس میں، جیسے وہ ایمبولینس میں لے کے نہیں گئے ان کو، اور ایک ٹرک میں یا پک اپ میں یا ایک بس میں مریض کو ڈال کر لے گئے جس میں بہت جھٹکے اس کو لگے، رف روڈ تھا، اور اس کی وجہ سے مریض کو نقصان پہنچا. یا پھر اس نے ایسے کھانے اور پینے وغیرہ دیے جو منع کیے تھے ڈاکٹر، جیسے فرسٹ 12 آورس میں ہم مریض کو آفٹر آپریشن کچھ نہیں دیتے، نتھنگ بائی ماؤتھ رکھتے ہیں، تو اور اس نے جا کے کافی سارا پانی پلا دیا جس کی وجہ سے ڈیمیج ہو گیا. تو کنٹریبیوشن بائی اٹینڈنٹ آف دی پیشنٹ. اور اسی طرح اگر ڈاکٹر نے آپریشن کر دیا ہے اور پیشنٹ از خود وارڈ سے چلا گیا ہے اور کسی دوسرے ڈاکٹر یا حکیم یا کسی اور سورس کے پاس چلا گیا ہے اور وہاں سے اس نے مزید علاج کیا جس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا اور ڈیمیج ہو گیا. اب آتے ہیں کہ سم ٹائم it is necessary to differentiate between the criminal negligence and the civil negligence. So the main points of difference between criminal and civil negligence are these. Top of the list is that the complaint is lodged in a criminal court in case of criminal negligence, while it is lodged in civil court in case of civil negligence. 2. In criminal negligence, the doctor can be punished, while in civil negligence, if the negligence is proved, the doctor has to pay the compensation. 3. The criminal negligence is a crime, constitute a crime, which is punishable. Civil میں یہ ایک نقصان ہے جو ریپیریبل ہے، جو لا سوٹ ہے، وہ کمپنسیشن کے لیے ہے، اس لیے کرائم نہیں بنتا ہے. پھر آتے ہیں کہ جو دوسرے وہ ہیں کنٹریبیوٹری negligence. The contributory negligence is usually the defense of the doctor. ڈاکٹر پہ اگر چارج لگتا ہے نیگلیجنس کا تو وہ عدالت میں مختلف چیزیں فارورڈ کرتا ہے ثبوت کے طور پر، اور کنٹریبیوٹری نیگلیجنس ان میں سے ایک ہے جو آگے جا کے ہم ڈسکس کریں. ابھی آتا ہے امپورٹنٹ part of this discussion, that is how a patient bring a charge of negligence against a doctor in a court of law. طریقہ کار کیا ہے کہ ایک مریض جس کو ڈاکٹر کی غفلت یا اس کی نالائکی یا ڈیوٹی نہ کرنے کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے، تو وہ عدالت میں کیسے ڈاکٹر کے خلاف اپنی شکایت درج کرے
ایسا نہیں ہے کہ وہ شکایت درج کرے اور فوری طور پہ عدالت جو ہے وہ ڈاکٹر کو سمن کرے کہ آ جاؤ. کچھ چیزیں ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں جو پیشنٹ کو عدالت کے سامنے پروف کرنے ہوں گے. اس کے بعد اگر عدالت سیٹسفائی ہوتا کہ ہاں اس میں لگتا ہے ڈاکٹر سے نیگلیجنس ہو گیا، تو پھر وہ ڈاکٹر کے پیچھے سمن بھیجتا ہے کہ آپ آ جائیں اور اپنے خلاف نیگلیجنس چارج کی جواب دیں. یوزولی ہم کہتے ہیں کہ قانون کہتا ہے کہ ایوری باڈی از انوسینٹ انٹل پروف گلٹی، یعنی ہر شخص بے گناہ تصور کیا جاتا ہے جب تک اس کے خلاف جرم ثابت نہیں ہوتا. تو ڈاکٹرز بھی اسی زمرے میں آتے ہیں. ڈاکٹرز آر انوسینٹ انٹل پروف گلٹی آف میڈیکل نیگلیجنس. اور اس کے لیے جو پیشنٹ ہے جس کو ڈیمیج ہوا ہے، برڈن آف پروف اس پر ہے. یعنی اس نے عدالت کو ثابت کرنا ہے کہ نیگلیجنس ہوا ہے. تو جب وہ شکایت درج کرتا ہے at the time of lodging the complaint of negligence against a doctor, the patient has to prove these. Number one, he has to prove that he was in agreement with the doctor for treatment. So the doctor was duty bound to treat him. ہم ڈاکٹروں کو یہ رعایت حاصل ہے کہ ہماری مرضی ہے ہم کسی کے علاج کرتے ہیں نہیں کرتے. اگر ہم ایگری کرتے ہیں کہ کریں گے تو پھر ہم ڈیوٹی باؤنڈ ہیں اور پھر ہم اس کا علاج کرنے کی پابند ہیں. تو اس طرح ایک پیشنٹ جو شکایت لے کے آیا ہے اس کو عدالت کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا کہ اس کی ڈاکٹر سے ایگریمنٹ، ڈاکٹر ایگری کر گیا تھا کہ اس کو ٹریٹ کرے. He was duty bound. تو یہ دو چیزوں سے ثابت کر سکتا ہے وہ. نمبر ون، او پی ڈی چٹ. اس ڈاکٹر کی او پی ڈی کا چٹ جس پہ ڈیٹ اور ٹائم لکھا ہوتا ہے اور اس ڈاکٹر کی او پی ڈی کا نام لکھا ہوتا ہے. اگر وہ سرجری کا تھا تو سرجری کا سرجیکل او پی ڈی ہوتا ہے، اگر میڈیکل تھا تو میڈیکل او پی ڈی لکھا ہوتا ہے. جو یہ ثابت کرتا ہے کہ اس پر جو ڈاکٹر نے دوائیاں لکھی ہیں یا ایڈمٹ کیا ہے یا ٹریٹمنٹ لکھا ہے، ڈاکٹر ہیڈ ایگریڈ ٹو ٹریٹ. اب اگر یہ گورنمنٹ ہاسپٹل تھا تو اور ڈاکٹر واز آن ڈیوٹی آن دیٹ ویری ڈے، ڈیٹ اینڈ ٹائم، ہی واز ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ٹریٹ. تو او پی ڈی چٹ ثابت کرے گا کہ ہی واز ڈیوٹی باؤنڈ. دوسری صورت میں اگر ڈاکٹر پرائیویٹ ہاسپٹل میں یا پرائیویٹ کلینک میں بیٹھا تھا اور وہاں ٹریٹمنٹ ہوا تو اس پیشنٹ کے پاس اس کے پرسکرپشن پیڈ کا لیٹر ہونا چاہیے. جب بھی کوئی پیشنٹ پرائیویٹ کلینک جاتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کی پرسکرپشن کا پیڈ کا پیپر ملتا ہے جس پہ اس کا ٹریٹمنٹ لکھا ہوتا ہے، جس پر ڈاکٹر کا نام، اس کے ڈگریز اور اس کا ایڈریس پرنٹڈ ہوا ہوتا ہے اور اس پہ ڈاکٹر انیشل سائن بھی کرتا ہے. تو یہ دو چیزیں، یا آپ کا پرسکرپشن پیڈ کا پیپر یا او پی ڈی چٹ، یہ عدالت کو دکھانا پڑے گی اس پیشنٹ کو، جس سے ثابت ہوگا کہ یہ ڈاکٹر ڈیوٹی باؤنڈ تھا ٹو ٹریٹ، ہی واز ان ایگریمنٹ ٹو ٹریٹ دس پیشنٹ. دوسری بات، عدالت کو یہ بھی باور کرانا پڑے گا اس پیشنٹ کو کہ دس ڈاکٹر ہمسیلف was in charge of all the instrumentation which involved in the treatment. یعنی یہی ڈاکٹر ہر چیز کا انچارج تھا. اگر یہ سرجن تھا تو یہ فلی کوالیفائڈ اور سارا آپریشن اسی نے خود کیا ہے. دوسری صورت میں
اگر یہ کوئی انڈر ٹرینی ڈاکٹر تھا تو اس انڈر ٹرینی ڈاکٹر پہ نیگلیجنس کا چارج نہیں آتا، بلکہ اس کے ہیڈ پہ آئے گا جو اس کا سپروائزر ہے. سو ٹو پروو اٹ دیٹ the doctor was qualified enough and he was whole soul in charge of all the instrumentation and treatment. یہ دوسرا جو وہ ڈسچارج سلپ سے ثابت کر سکتا ہے جس پر اس ڈاکٹر نے آپریشن کے اسٹیپس اور ٹریٹمنٹ لکھا ہوتا ہے، سائن کیا ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عدالت کو یہ پیشنٹ اپنا ریئل ڈیمیج بتائے گا، دیٹ ریئل ڈیمیج ہیز اکرڈ. اگر ڈاکٹر غفلت کرے یا ڈیوٹی پہ نہ آئے اور یا نالائق ہو، انکمپیٹنٹ ہو، اور اس کی وجہ سے اس نے اور اس حالت میں اس نے کوئی آپریشن ٹریٹمنٹ کی لیکن پیشنٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوا، تو یہ نیگلیجنس میں نہیں آتا. دس از امپورٹنٹ. نیگلیجنس کے چارج کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، مینڈیٹری ہے کہ پیشنٹ کو ڈیمیج ہو، نقصان ہو. اگر ایک پیشنٹ کمپلین کرتا ہے عدالت میں کہ جناب اس ڈاکٹر کو نیگلیجنس کی سزا دو کیونکہ مجھے پتہ لگا ہے کہ میرا آپریشن جب یہ کر رہا تھا تو یہ نشے میں تھا، لیکن اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، آپریشن ٹھیک ہوا، تو ڈاکٹر پر کوئی اور چارج تو لگ سکتا ہے لیکن نیگلیجنس کا چارج نہیں لگ سکتا کیونکہ اس کو ڈیمیج نہیں ہوا. تو ڈیمیج بتانا عدالت کو یہ پیشنٹ کو لازمی ہے ایٹ دی ٹائم آف lodging دی کمپلینٹ اگینسٹ دا ڈاکٹر. یہ تینوں باتیں جب بتا دے گا پیشنٹ تو پھر عدالت غور کر کے یہ فیصلہ کرے گی کہ واقعی لگتا ہے کہ ڈاکٹر سے نیگلیجنس ہوا ہے، تو پھر وہ ڈاکٹر کو سمن کرے اور ڈاکٹر اس اسٹیج پہ آئے گا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا. بعض اوقات ایک لیگل پروویژن ہے جو پیشنٹ کا وکیل ڈاکٹر کے خلاف استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے اگر وہ پروویژن ایڈمٹ کر دے عدالت تو پھر برڈن آف پروف شفٹ ہو جائے گا مریض سے ڈاکٹر کو. یعنی اب مریض کو کچھ نہیں ثابت کرنا پڑے گا، اب ڈاکٹر کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ بے گناہ ہے. اور اس پروویژن کو کہتے ہیں ریس ایپسا لوکیٹور. ریس ایپسا لوکیٹور یعنی اس کا یہ تو لیٹن ورڈ ہیں، اس کا مطلب ہے the things speak themselves. یعنی یہ وہ سچائی ہے جو ظاہر ہے، سب کو نظر آتی ہے. تو اگر مریض کو ایسا ڈیمیج ہوا ہے جو صاف ظاہر ہے، جسے عدالت بھی دیکھ سکتی ہے، جس ساری دنیا دیکھ سکتی ہے، تو اس صورت میں وکیل، پیشنٹ کا وکیل، وہ عدالت کو ریکویسٹ کرے گا کہ برائے مہربانی ریس ایپسا لوکیٹور کا پروویژن لاگو کیا جائے اس ڈاکٹر. تو اگر وہ ڈیمیج واقعی میں اتنا صاف نظر آنے والا ہے، جیسے ایک ڈاکٹر نے ہیلدی لیگ کاٹ دی، جو دوسری گینگرینس لیگ تھی جس کو کاٹنا تھا وہ نہیں کاٹی بلکہ لاپرواہی سے ہیلدی لیگ کاٹ دی، اور گینگرینس لیگ اب بھی موجود ہے اپنی جگہ پہ. یا کسی ڈینٹسٹ نے ڈیزیزڈ ٹوتھ نہیں نکالا بلکہ ایک ہیلدی ٹوتھ نکال دیا اس کی. تو یا پھر کسی ڈاکٹر نے آپریشن ایک انسٹرومنٹ جیسے کینچی ہے یا کوئی کاٹن سواب ہے وہ پیٹ کے اندر چھوڑ دیا اور پیٹ بند کر دیا، بعد میں پیشنٹ کو درد نقصان ہوا
اور اس نے جب ایکس رے کیے تو اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ کینچی چھوڑی ہوئی ہے ڈاکٹر. تو اگر یہ ایکس رے عدالت میں پیشنٹ دکھاتا ہے جس پر ریڈیولوجسٹ کی رپورٹ موجود ہے کہ اس پیٹ میں سرجیکل آپریشن کے دوران ایک یہ انسٹرومنٹ چھوڑا گیا ہے, تو پھر ریس ایپسالوکیٹور کا پروویژن ایڈمیسیبل ہے, یعنی وہ ایڈمٹ کر سکتا ہے عدالت. اور ایک دفعہ عدالت نے ریس ایپسالوکیٹور ایڈمٹ کر لیا تو پھر ڈاکٹر کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ڈیفینڈ کرنا, اور پھر اس کو پنشمنٹ اور کمپنسیشن تقریباً دینا پڑی. So these were the medical legal importances of doctor practice vis-a-vis medical negligence, and how a patient bring a charge of medical negligence. اب آتے ہیں تھوڑی سی ڈسکشن اس پہ کہ ایک ڈاکٹر اپنے ڈیفینس میں کیا کیا کر سکتا ہے اگر اس پہ میڈیکل نیگلیجنس کا چارج لگا ہے, تو یہ باتیں کر سکتا ہے. نمبر 1, وہ ڈینائی کر سکتا ہے کہ آئی واز ناٹ ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ٹریٹ, میں اس کے ساتھ ایگریمنٹ میں نہیں تھا. ہاں ہو سکتا ہے یہ میرے پاس آیا ہو اور میں نے اس کو کوئی راستہ دکھایا, لیکن میں اس کے لیے ڈیوٹی باؤنڈ نہیں تھا. دوسرا, جو ڈیمیج ہوا ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہہ سکتا ہے کہ دس از دی نیچرل آؤٹ کم آف دا ڈیزیز, اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اس کا مرض ہی ایسا ہے کہ جس میں یہ ڈیمیج ہونے کا امکان تھا. دیر واز greater expectation that this will be the outcome of the disease. تیسرا, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو جناب اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا تھا, مجھے پتا تھا کہ یہ رسکی ہے, لیکن اس پیشنٹ نے بہت زیادہ انسسٹ کیا, پرسسٹنٹلی انسسٹ کیا, بار بار مجھے مجبور کرتا رہا, آتا رہا کہ جو کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ میرا یہ آپریشن کر. حالانکہ میں نے اس کو یہ رسک بتائے تھے اور میں نے پھر گڈ فیتھ میں یہ رسک لے لیا اور میں نے یہ آپریشن کر لیا, جس کے نتیجے میں یہ ڈیمیج ہو گیا. ایک اور ڈیفینس لا سکتا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, کنٹریبیوٹری نیگلیجنس. عدالت کو بتائیں کہ جج صاحب یہ ڈیمیج میری وجہ سے نہیں ہوا, it is because of the patient himself or his attendant, or he went to some other source. The patient didn't follow my advices in discharge, in doses, in food restriction. تو یہ ساری باتیں ایسی ہو گئی. پھر آخر میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے ڈاکٹر کی طرف سے کہ the damage is a reasonable error in practice. اتنا ایرر تو موجود ہوتا ہے ہماری میڈیکل ٹریٹمنٹ میں, اور ہم تو گڈ فیتھ میں کام کرتے ہیں, اس لیے یہ ریزنیبل ڈیمیج میں آتا ہے, ریزنیبل ایرر میں آتا ہے آف رسک, اور یہ اس کو ہو گیا. So these were few important topics. Inshallah, in next lecture we will discuss another new topic. Till then, Allah Hafiz.